अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सुख़न यौम जश्न पाकिस्तान में आपसे मैं मुखातिब हूँ सुहेल ज़रार ख़लिश, आपका मैं इस्तक़बाल करता हूँ। आज यौम पाकिस्तान है, ये वो दिन है जो आज से 80 बरस पहले के उस करारदाद की हमें याद दिलाता है जब लाहौर में मुसलमानान हिंद ने ये तय किया कि अब हमें एक अलग मुल्क चाहिए, हमें एक नया मुल्क चाहिए जहाँ हम रह सकें, बस सकें और जहाँ दो कौमी नज़रिए को अपना उरूज मिला। आज हम उस दिन की याद मनाते हैं और हम जमा होते हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह की स्कीमों में से एक स्कीम है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आज जिन इलाक़ों पर मुश्तमिल है वो कभी भी एक जैसी ज़बान बोलने वाले नहीं रहे। वहाँ मुख्तलिफ़ कौमियतें आबाद थीं, वहाँ मुख्तलिफ़ शक्लों के लोग हैं। अगर हम सिर्फ़ बात करें कि एक शख्स जो मकरान के साहिल पर मछलियाँ पकड़ रहा है, या एक शख्स जो कश्मीर के बागात में सेब की फसल में है या ज़ाफ़रान के खेत में घूम रहा है, उन दोनों को अगर हम एक साथ बिठा दें और तस्वीर खींचें उनकी, तो कोई शख्स ये नहीं बता सकता कि ये एक ही मुल्क के शहरी हैं। तो मेरे रब की जो हिकमत थी वो यही थी कि इन सब को एक जगह जोड़ा जाए, इन सब को जमा किया जाए और एक ऐसे मुल्क को तश्कील दिया जाए जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत, इस्लाम और मोहब्बत की बका हो, जहाँ सिर्फ ये बात हो कि हम नेकोकार बने, हम एक दूसरे की तरबियत करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं। पाकिस्तान में बहुत बातें होती हैं, 80 बरस में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ तारीख़ गवाह है कि हमने अच्छाइयाँ भी देखी, बुराइयाँ भी देखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जारी और सारी है और इंशाअल्लाह इसी तरह रहेगा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम मस्बत बात करें, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जानते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिला करते हैं, हमें जानते हैं कि गुलाब के फूल के गिर्द जो हैं वो कांटे होते हैं, उसके हिसार में होता है और गुलाब तक पहुंचने के लिए हमें कांटों तक पहुंचना होता है। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। हमारे दरमियान बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद होंगे, लेकिन जो मेरे आज पहले गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज इसलिए नहीं है कि हम सब उन्हें रोज़ाना सुबह मॉर्निंग शो में, हम टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में उनको देखते हैं और उनकी बातों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उनकी तहक़ीक़ात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जिस तरह वो रिसर्च करके प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों तक जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को अपने प्रोग्राम में लाते हैं, उन्होंने यकीनन मॉर्निंग शो का अंदाज़ बदल दिया है। मेरे पहले मेहमान हैं पाकिस्तान से उवैस मंगलवाला साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? कैसे हैं उवैस भाई? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, यौम पाकिस्तान मुबारक हो आपको। बड़ा पॉजिटिव दिन है। आज तो जो ठीक ठाक नहीं भी होता वो भी ठीक ठाक हो जाता है और हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने उवैस भाई। हमारी कोशिश यही होती है कि हम मस्बत बात करें। देखिए, हमने हमेशा आपके प्रोग्राम में भी हमने ये देखा कि आप पाकिस्तान की जो अच्छाइयाँ हैं, जो खूबियाँ, देखें बुराइयाँ तो होती हैं, हर जगह होती है, कोई भी शख्स परफेक्ट या कोई भी कौम परफेक्ट नहीं होती। हम बरतानिया में रहते हैं, यहाँ की बड़ी बातें हम सुनते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ के मस्बत और मनफी चीज़ें क्या होती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी बातें करें और अच्छी अच्छी बातें सुनें। आप क्योंकि मीडिया से मुंसलिक हैं, बहुत अरसे से आपका उससे ताल्लुक़ है, और अब पिछले जो 20-22 साल हमने देखा है, ख़ासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, इसने एक इनकलाब बर्पा किया है और हम देखते हैं कि वो घरों घर तक पहुंचा है। टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, यानी कि 8 बजे पहले ड्रामा आया करता था और अब हम बैठ के सब वो स्पेशल प्रोग्राम देखा करते हैं। तो इस मीडिया ने पिछले 20 सालों में क्या चीज़ें हम तक पहुंचाई हैं और हम कहाँ खड़े इस मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी कौम? ये जो आपने बात की ना कि पिछले 20 सालों में मीडिया ने हमें क्या दिया, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि हम पिछले 20 साल की नहीं बात करें, हम बात करें पाकिस्तानी मीडिया की। जब वो पाकिस्तानी मीडिया शुरू हुआ था, जब 1963-64 में पहली मर्तबा पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ था, तो उससे आप कंपेयर कीजिएगा पुराना दौर और फिर उसके बाद जो 20 साल पुराना जो प्राइवेट सही। मीडिया का दौर है, उसको आप कंपेयर करेंगे, तो आपको डिफ़रेंस समझ में आएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर मीडिया का काम क्या होता है? इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, एंटरटेन करना, ये 3 चीज़ें करनी होती है मीडिया ने। और ये तीनों काम जो है वो कहीं-कहीं गड़मड़ जब मिक्स हो जाते हैं तो फिर इंफोटेनमेंट का एक जो टर्मिनोलॉजी है वो वजूद में आ जाती है। तो अगर हम देखें, जब पाकिस्तान में सिर्फ पीटीवी था, उसने बड़ा कमाल काम किया, बड़ी ज़बरदस्त क्लासिक चीज़ें तख्लीक की, ड्रामे की बात हो, मौसीकी की बात हो, इल्म के प्रोग्राम्स की बात हो, जो भी चीज़ उस वक़्त आती थी वो क्लासिक थी। और लोग कहते हैं कि चूँकि वो अकेला ही चैनल था तो इसीलिए वो हर चीज़ मकबूल हो जाती थी। लेकिन अगर हम कंटेंट एनालिसिस करें तो वाक़ई वो बड़ी कमाल की चीज़ें थी। लेकिन जब बात करते हैं हम प्राइवेट मीडिया की, तो जब प्राइवेट मीडिया ओपन हुआ तो जी। उसकी वजह से मीडिया तो ओपन हो गया, लेकिन
सोसाइटी के सामने एक ऐसा देव आकर खड़ा हो गया कि जिसे आज पॉलिटिकल इस्तिलाह में कहते हैं कि वो जमहूरियत का चौथा सुतून है, और सोशियोलॉजी के हवाले से कहा जाता है कि इट इज इन योर बेडरूम्स, और आप सबको वो आप सबसे ज्यादा जानता है। तो वही हमें सिखा रहा है कि हमने करना क्या है, वही हमें सिखा रहा है कि हमने सोना कैसे, जागना कैसे, गुफ्तगू कैसे करनी है, अंदाज, अतवार, अखलाक क्या होने चाहिए, पानी पीना है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, सब कुछ वही तो सिखा रहा है। तो अब आप खुद कंपैरिजन कीजिए कि 20 साल पहले हम कहाँ खड़े थे और अब हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारा लिबास, हमारे अंदाज, हमारी गुफ्तगू, अगर आपको लगता है ये बेहतर हुई है, मीडिया का बड़ा अच्छा इफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ नहीं गए हैं, तो फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, जैसे हमने देखा कि शुरू में तो हम बिल्कुल एक तरह से ताबे थे पड़ोसी मुल्क के, और हम वहीं से लगता था कि सब कुछ वहीं से फॉलो हो रहा है, वहीं का चल रहा है। एक अच्छी खबर आती थी 4 खबरों के बीच में, तो वो हिंदुस्तान की या पड़ोसी मुल्क की हुआ करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, कुछ बेहतरी आ रही है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। आप जैसे लोग मॉर्निंग शोज़ कर रहे हैं, इससे पहले मॉर्निंग शोज़ में हमने क्या क्या नहीं देखा है, लेकिन आपके एक मॉर्निंग शो में तब्दीली देखी है, तो कुछ तो तब्दीली हुई है, कुछ बेहतरी की तरफ बढ़े हैं हम। बिल्कुल, कुछ बेहतरी की तरफ बढ़े, बिल्कुल। ओवरऑल आपकी बात जो है वो सही है कि हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ जाना शुरू हुए हैं, लेकिन वो जो इल्म है ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर हासिल करना, जिस इल्म के बारे में कहा जाता है कि कोई भी जमहूरियत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इल्म ना हो, जिसके बारे में कुरान में कहा जाता है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। तो वो जो इल्म है, जब तक उस माशरे में वो नहीं फैलेगा, उस वक्त तक किसी भी चीज का सही तरीके से फायदा वो माशरा नहीं उठा सकेगा। तो अब वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बर का सलीका, वो फिक्र अगर खाम तो आजादी अफकार इंसान को हैवान बनाने का तरीका। तो अब हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो दे दी, लोगों को कह दिया कि चलो 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, टेलीविजन पर आओ, बोलो, जो कहना है कहो, सब बात कर लो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास। लेकिन कंटेंट अगर आप देखें तो बहुत ही कम ऐसा होता है जिससे हम कह सके कि हाँ वाकई ये कुछ आला कंटेंट है। तो जो इकबाल ने उस वक्त कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंसान की अगर अक्ल और इल्म खाम हो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ मजेदार बात नहीं होती है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा सोचने का मकाम है। मुझे लगता है कि हमें अभी बहुत बड़ा सफर एक तय करना है। कौमों की जिंदगी में 70 साल कुछ नहीं होते और मीडिया की जिंदगी में 20 साल कुछ नहीं होते, बट स्टिल वी नीड टू थिंक एंड एनालाइज एंड देन मूव इन द राइट डायरेक्शन पर्पसली। नहीं, तो असल में हो ये रहा है कि आप पिछले 20 साल का जो मैंने तस्करा किया कि 20 साल में हमारे मीडिया आया और बहुत स्ट्रांग हुआ, खास करके जो प्राइवेट मीडिया की हम बात कर रहे थे, उसके नतीजे में जो नई नस्ल आई उसने ये सोचा कि मुझे भी इस तरफ जाना चाहिए, और बहुत बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल जो है वो मुंसलिक हो रही है, मीडिया की तरफ आ रही है। उनके जहनों में बहुत से ख़यालात हैं और बहुत से अश्कालात भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको लेकर आएँ। अब हम कंफ्यूज हैं क्योंकि हम एक तरह से इकबाल और कायद-ए-आज़म की पैरोकारी करना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ और चीज़ें भी नज़र आती हैं। हमने एक डिसाइड करना है कि हमें किसको लेके चलना है। तो हम देखते हैं कि पहले टीवी पे हमें कहीं ना कहीं हर ख़बरों के बाद इकबाल का कोई ना कोई शेर सुना दिया जाता था, कायद का कोई फरमान सुनाया जाता था, लेकिन अब प्राइवेट मीडिया में तो ये सब चीज़ें नहीं आ रही। तो एक नौजवान को कायद और इकबाल का पैगाम किस तरह पहुंचाया जाए? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वाकई। अब कायद और इकबाल का पैगाम पहुंचाने का जो जरिया है वो सिर्फ टेलीविजन तो नहीं है, लेकिन टेलीविजन एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसके थ्रू लोग कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम नौजवानों की बात करें तो नौजवान आजकल टेलीविजन देख नहीं रहे। टेलीविजन देखने वाली जो पौध है वो हमारी वाली नस्ल जो थी ना, जो हम अगर मैं टेक्निकली थोड़ा सा कहूँ, हम शायद आखिरी नस्ल हैं जो टेलीविजन को टेलीविजन के तौर पर देख रहे हैं। उसके बाद सारा मामला चला गया डिजिटल पर। वो मोबाइल के जरिए कंज्यूम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेज़न देख रहे हैं, यहाँ वहाँ जो कंटेंट क्रिएशन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो देख रहे हैं, यूट्यूब पर सारी चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके पास एक इंफॉर्मेशन का एक ज़खीरा है, खजाना है, एक समुंदर है। अब उसमें से चुनना ये ट्रिक है। और जितने भी एजुकेशन के जो थ्योरी देने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि अब एजुकेशन का मकसद ये नहीं है कि आपको कोई चीज सिखाई जाए। एजुकेशन आप आराम से किसी भी वीडियो के जरिए बैठकर हासिल कर सकते हैं। अब जो तदरीस है उसका मकसद ये है कि आपको सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचना सिखा दिया जाए।
وہ बहुत فلٹرنگ سکھا دی جائے کہ جس سے آپ جسے ہم کہتے ہیں نا نیوز اور نوائز میں فرق کر سکیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا نیوز ہے اور کیا نوائز ہے. نوائز کو فلٹر کر کے نیوز کو پکڑ لیں. تو وہ جو کام کی چیزیں ہیں ان کو سیکھ کر آپ قائد تک اقبال تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز وہ طلب ڈالی گئی ہے کہ آپ نے اچھی باتوں کی طرف, پازیٹیو باتوں کی طرف, قائد کی طرف, اقبال کی طرف, ہمارے مذہب کی طرف, ان کی طرف جانا ہے. وہ ساری چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں اور صحیح. وہ تربیت آپ کو دینی پڑے گی اپنے بچوں کو کہ جس میں وہ اس معاشرے کی اچھائی اور برائی ہو. کیونکہ ہماری جب تربیت ہو رہی تھی, ہماری اور آپ کی, جی. تو اس وقت غلط چیزیں چھپی ہوئی تھی. تو بہت ساری باتیں ہمیں بڑے بعد میں جا کر پتہ چلتی تھی. اب غلط چیزیں اتنی عام ہیں اور اتنی آسانی سے ایکسیسیبل ہیں جی. کہ مطلب اگر 12 سال کا کوئی لڑکا یا لڑکی مجھ سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے گیم آف تھرونز سیریز دیکھی ہوئی ہے, تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. تو ایکسیسیبلٹی اس کی کتنی بڑھ گئی ہے. تو اب ہم نے اس کو غلط اور صحیح بتا کر, سکھا کر, سمجھا کر اور پھر اس راستے پر چلنے کے لیے اکوپ کرنا ہوگا کہ دیکھو یہ وہ راستہ ہے جس پر کانٹے بھی ہیں, پھول بھی ہیں, اب تمہیں آگے جانا ہے, پھولوں کی طرف جانا ہے, کانٹوں سے بچنا ہے. تو وہ صحیح. ہم نے تربیت دینی ہے کہ بھائی قائد بھی ایک پھول ہے, اقبال بھی ایک پھول ہے, ان کو چنتے رہو. جی. اچھا, اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی 1940 میں اور صرف 7 سال کے قلیل عرصے میں پاکستان کا قیام عمل پذیر ہو گیا, حالانکہ نہ اس وقت سوشل میڈیا تھا, نہ میڈیا تھا, نہ الیکٹرانک میڈیا تھا, نہ پرنٹ میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا, تو وہ جو جذبہ تھا, وہ جو لوگ تھے, وہ جو ٹیلنٹ تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب ان حالات میں اس جیسا کوئی ٹیلنٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں اگر محنت کریں تو؟ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اگر نہ کریں تو وہ حال ہوتا. اگر اس زمانے میں سوشل میڈیا ہوتا تو ہم سب ٹویٹر پر پاکستان کی آزادی کے نعرے لگا رہے ہوتے اور فیس بک پر پوسٹ ڈال رہے ہوتے, باہر نہ نکل رہے ہوتے. صحیح. اور لیکن یہ ہے کہ ہم نے ہمارے یہاں پر ایک پولیٹیکل سفیئر یا جو ایک جذبہ کام کرنے والوں کا جو ہے نا, وہ آپ کو نوجوانوں میں نظر آتا ہے. میں چونکہ یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی رہا ہوں تو نوجوان بہت سارے, مطلب ہزاروں کی تعداد میں اگر آپ نوجوانوں سے ملیں تو ان میں آج بھی کچھ 100 ایسے نظر آتے ہیں کہ جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو ڈفرینٹ کام کرنا چاہتے ہیں, جو کہ میڈیا کو بھی جب اینالائز کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز بنانی ہے, اس سے بہتر کام کرنا ہے. ان کو انڈیا کے میڈیا کا بھی پتہ ہے, پاکستان کے میڈیا کا بھی پتہ ہے, ویسٹرن میڈیا کا بھی پتہ ہے. ان کے خیالات میں وہ نئی جہتیں موجود ہیں کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ وہ جوان ہیں جو پیروں کے استاد بنیں گے. ہم نے کیا کیا کہ ان کو صرف اور صرف ایکیڈیمک روٹ لرننگ اور ان چیزوں میں لگا دیا, ایکسپلور کرنے نہیں دیا دنیا کو. خاص طور پر پولیٹکس کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے تو وہ لگا دیے تھے نا چائے کے ہوٹلوں پہ, یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. جی بالکل. تو جب آپ نے سیاست کو ایک شجر ممنوع قرار دے دیا, اور سیاست میں ایسی چیزیں ہوئی بھی ہیں کہ ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے, اس میں تو زندگی کی جو ہے وہ تباہی ہے. لیکن چاہے سیاست ہو چاہے خدمت خلق ہو, جب آپ اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے تو پھر آپ بڑے کام کر سکتے ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ موجود ہے, صرف اس کو ایک تھوڑی سی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. تو آئی ایم ہوپ فل, آئی ایم ناٹ پیسمسٹک, آئی ایم ہوپ فل اینڈ آئی نو کہ اگر تھوڑی سی صحیح ڈائریکشن اور ویژننگ پر کام کیا جائے نا, انہیں پتا ہو, انہیں بتایا جائے کہ ہم نے جانا کہاں ہے, تمہاری منزل کیا ہے, تمہیں پہنچنا کہاں ہے, اگر یہ ان کو بتا دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ سفر کرتے ہیں اور کس سپیڈ سے سفر کرتے ہیں. دنیا حیران نہ ہو جائے تو آپ کہیے گا. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اچھا اویس بھائی, بالکل, کیونکہ ہم اپنے الحمدللہ مثبت بات کر رہے ہیں, ساری چیزوں کو فوکس اس پہ لے کے چل رہے ہیں. آپ پائنیئر, تو میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں نے جب یہاں مارننگ شوز شروع کیے تو انہوں نے بالکل مختلف اپروچ رکھی, بالکل الگ چیز تھی. حالانکہ میں یہاں 25 سال سے یہاں مارننگ شوز دیکھ رہا ہوں برطانیہ کے, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں بالکل, تھوڑی بہت چیز کے حوالے سے. لیکن آپ لے کر آئے, نئے نئے لوگوں کو آپ لے کر آتے ہیں, بالکل گلی میں گھومتے ہوئے بچوں کو آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں. تو پاکستان کو اصل میں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اس کے ٹیلنٹ کو نکالا جائے, اور اس کے پاس آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے بہرحال مارننگ شوز کے ہاتھ میں طریقے سے. بالکل بھائی, اتنا ٹیلنٹ ہے. آپ کسی بھی گلی میں نکل جائیں, کسی بھی محلے میں, کسی بھی گاؤں میں نکل جائیں, آپ کو ہر فیلڈ کا ٹیلنٹ مل جائے گا. ابھی پی ایس ایل چل رہا تھا, اس میں آپ نے دیکھا وہ ایک
शाहनवाज दहानी जी एक खिलाड़ी, जी कमाल खिलाड़ी, देखिए कहाँ हाँ, से वो आता है लाड़काना से, उसके पास जूते नहीं होते और जब वो मैदान में उतरता है क्या काम तो करता है, बताता है ज़बरदस्त। कि जी मैं कुछ हूँ, मेरी तरफ देखो, दुनिया उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाती है, वाह-वाह करने पर मजबूर हो जाती है। तो बेशक। ऐसे ऐसे हीरे इस मुल्क में पड़े हुए हैं, हुँ, सिर्फ उनको डिस्कवर करने की और नर्चर करने की ज़रूरत है। तो हुँ, डिस्कवरी वाला काम तो हम करने की कोशिश करते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। हुँ, कोशिश ये करते हैं कि ऐसे-ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आएँ और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन कोई ना कोई ऐसा शख्स हम लेकर आते हैं अपने प्रोग्राम में कि हुँ, जो कि आपको लगे कि वाह भई! ये तो इतनी नामुसाइद हालात के बावजूद, मुश्किल हालात के बावजूद, परेशानियों के बावजूद इसने कुछ कर लिया। तो जब ये कर सकता है, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ और यही इंस्पिरेशन देने की हम कोशिश करते हैं कि हुँ, देख लो ये एक एग्ज़ाम्पल है, जब ये काम कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। उसके बाद हुँ, उन इदारों का काम आता है, हुकूमत का काम आता है, बहुत से ऐसे इदारे हों जो कि उन लोगों को मज़ीद तरबियत दें, उनको हुँ, डायरेक्शन दिखाएँ, फिर आप देखें कि वो कमाल करेंगे और जिस लेवल पर वो पहुँचे हैं, उससे आगे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। तो प्लेटफ़ॉर्म तो ये है। हुँ, अगर आप सिर्फ़ शादियाँ करवाते रहेंगे, आपने कहा कि चलो जी, सिर्फ़ शादियाँ करवानी है, सास-बहू के झगड़े करवाने हैं, मेकअप हुँ, करवाने हैं और इसी तरह की चीज़ों पर बात करनी है, वो भी आपके पास अवेलेबल है, नो हुँ। प्रॉब्लम। करते रहिए। मतलब आपके करने पास के जो काम है वो सारे मौजूद हैं, आपको अपने हिस्से का काम करना है, अपने हिस्से की शम्मा जलानी है हाँ, और अपना काम बिल्कुल, करते रहना है, उस पे बिल्कुल। काम होता है। बिल्कुल आखिर नहीं, में तुम क्योंकि मैं फ़राज़ अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते वाला मामला करना है ना, बिल्कुल, कि क्योंकि दुआए ज़ुल्मत शब से तो बेहतर था। हाँ, क्योंकि हम ब्लेम गेम से अगर निकलेंगे नहीं तो शायद मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम दूसरे पे डालते रहेंगे ब्लेम, अपने हिस्से का काम कर लें तो शायद अच्छा रहेगा। बिल्कुल आखिर में बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत अच्छी मेरी बातचीत हुई सब कुछ। मैं चाहता हूँ आज इस यौम पाकिस्तान के मौके पर आप क्या मैसेज देंगे इस्लाम चैनल उर्दू और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को? बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों और इस्लाम चैनल उर्दू के जितने भी देखने वाले हैं, उन सबको एक छोटा-सा मैसेज है, सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटा-सा पैगाम, वो जो कायदे-आज़म का जो फरमान है, जो हमेशा हमारे सामने आता है कि जी काम, काम और काम। अब हुँ, ये जो काम, काम और काम है ना, ये इन्होंने कायदे-आज़म ने एक ही लफ्ज़ को 3 मर्तबा कहकर हुँ, बात को ख़त्म कर दी। क्या वो जो बात! मकसद था उनका वो ये था कि हर वक़्त जुटे रहो किसी भी काम में, वो फ़ील्ड तुम्हारी कोई भी हो सकती है। हुँ, जिस भी फ़ील्ड में हो, उस फ़ील्ड में एक्सेल करने की कोशिश करो और यही हमारा दीन भी सिखा रहा होता है। सुभान एक अल्लाह! मोमिन, एक हुँ, मुसलमान हुँ, कभी भी फ़ारिग आपको बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा कि कोई बिल्कुल। मोमिन जो है वो बैठा हुआ है, मुसलमान जो है वो बैठा हुआ है, उससे पूछो क्या कर रहे हो? वो कहेगा मैं चिल कर रहा हूँ। ये हुँ, नहीं हो सकता। वो तो हर वक़्त किसी न किसी काम में जुटा होता है और उसका मकसद ये होता है कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा विज़न हो हुँ, जो कि दुनिया को भी तब्दील कर दे, वाह! उसको अपने आप को, अपनी ज़ात को भी तब्दील कर दे और उसे अपने रब के करीब लेकर जाए। तो अपनी ज़िंदगी का कोई न कोई मकसद बनाइए, कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं पैदा कर दिया। बहुत, 7 बहुत टू 8 शुक्रिया। बिलियन लोग हैं दुनिया में, वो हर एक को यूनिक सलाहियतों के साथ पैदा किया है। हुँ। सिर्फ़ उस सलाहियत को जानिए, मकसद बनाइए और काम, काम, काम में जुट जाइए। बहुत शुक्रिया उवैस भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। दोस्तों हमारी कोशिश यही थी कि हम आप तक ये बात पहुँचाएँ और उवैस भाई ने आखिर में जिस तरह कायद के उस फरमान का तज़किरा किया कि काम, काम और बस काम। तो अल्लाह ने भी कहा है कि फ़ाइज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब हम फ़ारिग होते हैं तो फिर हम अल्लाह की याद में, अल्लाह के कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो यही एक मुसलमान का काम है, एक हम बीइंग ए पाकिस्तानी हमें यही करना है कि हम काम, काम और बस काम की तरफ चलें, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना है, ब्लेम गेम में नहीं पड़ना है, अपनी हिस्से की शम्मा जलानी है और आगे बढ़ते जाना है। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया नाज़रीन, बज़्म सुख़न जीवे पाकिस्तान स्पेशल में हमारे दरमियान दोबारा शिरकत करने का। हम वक्फ़े पे गए हुए थे, वक्फ़े के बाद हमारे दरमियान 2 और मेहमान मौजूद हैं और हम उन तक चलेंगे, बात करेंगे, मस्बत बात करेंगे, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे और इंशाअल्लाह पुरुम्मीद हैं, पुरअज़्म हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें भी कामयाब होगी। हमारे दरमियान जो मेरे पहले मेहमान आज दूसरे हिस्से में मौजूद हैं, वो एक माहिर तालीम हैं, अपनी एक तंज़ीम है ERDC के नाम से। उसके ज़रिए वो न सिर्फ़ पाकिस्तानी नस्ल की बल्कि उन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं जिन्हें बहुत शदीद ज़रूरत है
کہ ان کو اس معاشرے میں اچھا کام کرنے کی ترغیب دی جائے، نہ صرف ان بچوں کو بلکہ ان کے والدین کو بھی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں لگ بھگ جتنا میں جانتا ہوں 15 برس سے یہ لگے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح یہ اسپیچز دیتے ہیں، ان کی کلاسز ہوتی ہیں، آن لائن پروگرامز کرتے ہیں، اور ابھی پینڈیمک کے دوران تو آن لائن کر رہے ہیں، ورنہ ادروائز ان کے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ دنیا بھر میں بہت اچھی طریقے سے سنے جاتے ہیں۔ جو ان کی آڈینس ہے وہ بڑی کام اینڈ کوائٹ آڈینس ہے اور لرننگ ہے، وہ سیکھنا چاہتی ہے۔ تو میرے مہمان ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سلمان بھائی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا اچھا احسان۔ سلمان بھائی، آج ہم اس 23 مارچ کے موقع پر یہاں موجود ہیں۔ یہ 23 مارچ پچھلے 80 برس سے ہمارے یہاں ہر سال آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو منا رہے ہیں۔ ایک نسل کو تیار کرنے کی ایک قرارداد پیش ہوئی تھی، یہ طے ہوا تھا کہ ہم کچھ علاقوں پر مشتمل ایک انشاءاللہ ایک ایسا ملک ترتیب دیں گے جہاں ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی اور ان کی آبیاری ہوگی اور وہ دنیا بھر میں راج کریں گی۔ تو یہ خواب دیکھا گیا، الحمدللہ 7 سال میں اس کی تکمیل ہوئی اور 1947 میں یہ ملک الحمدللہ جو ہے وہ ارض پاکستان وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد یہاں ہم نے تعلیمی نظام کی جب بات کی تو مختلف ایشوز آتے رہے، اور شاید جو میرا اب تک اندازہ ہے کہ وہی لارڈ میکالے والا نظام جو ہے تعلیم کے حوالے سے اب تک چل رہا ہے کچھ جگہوں پہ، اور کچھ نئے آ گئے ہیں، کچھ آغا خان بورڈ آیا، کچھ اور بورڈ آئے، مختلف بورڈ آئے، ڈفرینٹ مدارس آئے، پرائیویٹ اسکول آئے، انگلش بیکن ہاؤس، پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں آئیں۔ تو ہم جو ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی مدارس طے کرتے ہوئے کسی بالکل ڈفرینٹ سمت میں چلے گئے ہیں یا ابھی ہم صحیح جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا جی، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے چینل کی مینجمنٹ کا، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، 23 مارچ کا دن ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ذرا سوچیں اور اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے یہ ملک کیوں بنایا تھا، اور جب یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ملک کیوں بنایا تھا تو پھر اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا، اور کتنا ہم اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کو یہ شعور دے پائے ہیں اور ہم واقعتاً اس کی محنت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں اچھا اسکول اور برا اسکول، یا اچھا تعلیمی ادارہ یا برا تعلیمی ادارہ، عرف عام میں جسے کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ایجوکیشن جس کے نتیجے میں آپ کی جاب سیکیور ہو جاتی ہے، اس کو معاشرہ اچھی تعلیم کہنے لگا ہے، اور وہ ایجوکیشن جس کے نتیجے میں آپ کی جاب سیکیور نہیں ہوتی یا جاب مشکل سے نظر آتی ہے یا اچھی جاب نہیں مل پاتی، اس کو ہمارے معاشرے میں بری تعلیم کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سوچنا یہ ہے کہ جو آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہم اس سمت میں جا رہے ہیں، جی میں سمجھتا ہوں کہ اس سمت میں جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان اصل میں بہت بڑا ملک ہے اور یہ ایک اپنی جگہ پلس پوائنٹ ہے۔ اتنے بڑے ملک میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ تمام کا تمام، سب کا سب، آوے کا آوا ہی خراب ہو۔ اس میں کہیں کہیں کوئی روشنی ہے جو آتے جاتے سے پوچھتی ہے، بقول ناصر کاظمی، وہ کہیں کہیں کوئی روشنی ہے جو آتے جاتے سے پوچھتی ہے، کہاں ہے وہ اجنبی مسافر، کہاں گیا وہ اداس شاعر، وہ آواز دیتی ہے۔ اور ایسے مختلف مواقع آتے ہیں، جیسے آج ایک موقع آیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ میں ابھی آپ کے پہلا جو آپ کا پارٹ 1 ہوا، ابھی فرسٹ جو آپ کا آج کے پروگرام کا حصہ ہوا جس میں اویس صاحب کچھ بات کر رہے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ بہت اچھی بات آپ لوگوں کے درمیان چل رہی تھی کہ نوجوانوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور نوجوان اپنی منزل کا ایک سراغ لگانے کے لیے بے چین ہے۔ اس کو ایسے مربی چاہیے جو اس کو اس کی منزل کا سراغ لگانے میں اور اس کی زندگی کے مقاصد کو متعین کرنے میں اس کی مدد کریں۔ تو اوور آل اگر میں بات کروں، ہمارے تعلیمی نظام میں اس وقت تعلیمی نظام کے اندر جو انٹرنل فورس ہے اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کا ویژن ہے ایگزام، اور تعلیمی نظام کے اندر جو ایکسٹرنل فورس ہے اس کا ویژن ہے جاب۔ تو تعلیمی نظام کے باہر سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس انسان کو تعلیمی نظام میں بھیجا جا رہا ہے، جو باہر سے تعلیمی نظام کے اندر آ رہا ہے، اس کی جاب اور اس کا اکنامک فیوچر سیکیور ہو جائے۔
اور جو تعلیمی نظام اندر سے بنا ہوا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم امتحان لیں اور امتحان کا بہت اچھا رزلٹ آ جائے اور بچوں کے نمبرز اچھے آئیں. لیکن زندگی کس لیے ملی تھی, ملک کس لیے بنا تھا, ہمارے اندر اتنے بڑے خزانے کیوں رکھے گئے ہیں, مجھے اتنا بہترین ذہن عطا کیوں ہوا ہے, اور انسانی معاشرے کو آئیڈیلی کہاں پہنچنا چاہیے, محبت کی, تعلق کی, اخلاص کی, رواداری کی اور ایثار کی اعلیٰ مثالیں کیسے قائم ہوتی ہیں, اخلاقی بڑے اعلیٰ اخلاقی سٹینڈرڈز کیسے اسٹیبلش ہوتے ہیں, زندگی کی معنویت کیا ہوتی ہے, صحیح. خوشی کا تجربہ کیسے حاصل ہوتا ہے, یہ وہ سوالات ہیں جن کے حوالے سے اس وقت کام ہو رہا ہے, لیکن بہرحال اس پہ مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ نے سلمان آپ نے بہت اچھی بات کہی. ظاہر ہے آپ لوگوں سے تعلق میں ہر وقت رہتے ہیں, آپ تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں, آپ کا کام یہی ہے, آپ لوگوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں. ہمارے درمیان ایک اور ہمارے مہمان موجود ہیں, ان کو بھی لے لیتے ہیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. ہمارے درمیان جو شخصیت ہے وہ ویسے تو سابق فلائنگ آفیسر ہیں, پی ایف میں رہ چکے ہیں, بہت اچھے کھلاڑی بھی مختلف حوالوں سے رہے, لیکن ان کی اصل پہچان جو ہے یہ ماہر موسمیات, ماہر ماحولیات ہیں. یہ جو ہے رویت ہلال کمیٹی کو بھی اپنی جو ہے خدمات دیتے ہیں مختلف حوالوں سے. تو ہم ان کو شامل کرتے ہیں. جناب توصیف عالم صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توصیف بھائی, ہمارے درمیان سلمان آصف صدیقی صاحب بھی موجود ہیں, اس سے پہلے ویس منگل والا صاحب بھی موجود تھے. آج 23 مارچ کا دن ہے, یوم عہد وفا ہے. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان 80 برسوں میں جو کچھ ہم نے وعدے کیے تھے ان کی دوبارہ تجدید کریں, دیکھیں کہ ہم کس طرف ہیں اور کیا ہم بہتری لا سکتے ہیں. آپ بحیثیت ماہر موسمیات, ماہر ماحولیات, آپ نے ایک بہت طویل عرصہ گزارا ہے مختلف اداروں میں اور آپ نے کام کیے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام صورتحال کو. میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں گھروں میں بڑے بڑے آنگن ہوا کرتے تھے, صحن ہوا کرتے تھے, درخت تھے اور وہ درختوں کی وجہ سے گرمی بھی کم ہوا کرتی تھی. لیکن پھر کیا ہوا, یہ ایسا کیا ہوا کہ ہمارے ہاں سے درخت روٹ گئے اور گرمی نے اپنا ڈیرا بسا لیا. اب ہم ہیٹ اسٹروک کے مارے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کیا ایسا اپنے اس خوبصورت پاکستان کے ساتھ ایسا غلط کیا کہ یہاں کے ویسے عمومی حالات تو بگڑنے چاہ ہی رہے تھے, ہو ہی رہے تھے, لیکن موسمی حالات بھی بگڑ گئے. کیا اس میں کچھ ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے چینل کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں جو ہوں انٹرنیشنلی طور پہ تمام لوگوں سے دنیا کے مختلف ممالک سے مخاطب ہو سکوں. اور الحمدللہ بڑا اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے اور پچھلے پروگرام بھی میں دیکھتا رہا ہوں اور اس کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھی اور بڑی مثبت باتیں ہوئی ہیں. جہاں تک بات موسم کے حوالے سے ہے, یقین مانیں آپ کے جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل صحیح ہیں, اور اس کے اندر قصور کچھ ہمارا ہے, کچھ اس معاشرے کا ہے, کچھ ہم لوگوں کے رہنے والوں کا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں جب جس جگہ میں رہتا ہوں ناظم آباد کے علاقے میں 2 نمبر بس کا آخری سٹاپ ہوتا تھا, باقاعدہ وہاں پہ کیو لگا کے چڑھا جاتا تھا. ایک لوگوں میں جو ہے ایک شعور تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موسم بڑا اچھا ہوتا تھا, کھلے کھلے میدان ہوا کرتے تھے. تو اب جو آپ نے بات کی ہے کہ اب کیوں گرمی پڑنے لگی ہے اور کیوں اتنا ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سبزہ تھا, جو گرین تھی, وہ ختم ہو رہے ہیں اور فوسل فیول کا اضافہ ہو رہا ہے. بڑی بڑی عمارتیں ہو گئی ہیں, ہوا کا جو گزر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ویسے تو آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, بے شمار ٹریفک کی وجہ سے لوگوں کے آنے جانے میں آسانی تو ہو گئی ہے, مگر اس سے خارج ہونے والے دھوئیں اور اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ اور دوسرے جو ایروسولس ہیں, اس کی وجہ سے ہماری جنرل جو فضا ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو ہے پاپولیشن کی بات ہے کہ خاص طور پہ یہ جو شہر ہمارا کراچی ہے, جہاں ابتدائی طور پہ جو ہے چند لاکھ لوگ آباد تھے, مگر ہلکے ہلکے یہاں پہ آبادی میں اضافہ ہوتا رہا, اور آبادی کے اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر جنگلات کا اور ہریالی کا خاتمہ ہوتا رہا, اور اب تو جو ہے
جو پھیلاؤ تھا اس شہر کا، تو جی اس کی وجہ سے جو ہے وہ رک گیا ہے. تو اب بلند و بالا عمارتیں ہیں اور الحمدللہ بڑی خوبصورت عمارتیں ہیں، جی مگر ہمیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. صحیح. اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ہوں کہ کچھ ہریالی ہونی چاہیے، ہوں اور ہمیں پلانٹیشن کے اوپر جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان بھی بڑا زور دے رہے ہیں، جی اور اگر یہ اللہ کرے کہ یہ تمام ہماری اسکیمیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر ویسے ہی جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کو انشاءاللہ. موصول بہت ملے گا. اچھی بات کہی آپ نے توصیف بھائی. سلمان بھائی، ہم آپ سے بھی بات کر رہے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. عموماً سلمان بھائی، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں ہم نے جس دور میں ہم پڑھتے تھے، ابھی میں ان سے بھی بات کر رہا تھا، ویس صاحب سے بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ اقبال ہمیں باقاعدہ سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، قائد اعظم کے فرمودات ہم تک پہنچائے جاتے تھے. لیکن اب ایک ایسا طبقہ بھی آیا ہے جس نے شاعری کا ہی منکر ہو گیا کہ شعر کہنا ہی اور شاعری کرنا ہی بیکار کام ہے، یا اس طرف جانا ہی بیکار ہے، اور کتابوں کی طرف پڑھنا بجائے اس کے کہ تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ان کاموں کو چھوڑو، اس طرف مت جاؤ. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رویے کو؟ خاص کر والدین جب دیکھتے ہیں اپنے بچے کا رجحان اگر شعر و ادب کی طرف ہے یا تاریخ کی طرف ہے یا فلسفے کی طرف ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم اس طرف جاؤ. کتنا ضروری ہے کہ ہم ان تین مضامین کی طرف بھی توجہ دیں؟ جی بہت اہم بات ہے. اور ہماری دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ شعر اصل میں کرتا کیا ہے. کسی انسان کے شعور کی افزائش کے لیے یا کسی انسان کے شعور کی نشوونما کے لیے شعر کا بنیادی کردار کیا ہے. تو شعر جو ہے وہ اصل میں اس انسٹرومنٹ کا نام ہے جو شعور کی سطح کو بلند کرنے میں وسیلے کا کام کرے. تو واہ. شعر جو ہے وہ بڑی ہماری فکری نظریاتی نشوونما کے لیے یا یعنی شعر اصل میں ہمارے ذہن کی یا ہمارے ذہنی رویے کی اس تربیت کا انتظام ہے کہ ہم کسی بھی بات کی گہرائی میں اتریں، کسی بھی بات کی کسی ایک تعبیر پر اصرار نہ کریں، اس بات کا امکان اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کلام معنوی جو ہے اس کی کسی بھی سطح، کوئی بھی اس کی سطح تفہیم جو ہے آخری اور قطعی نہیں ہوتی، حتمی نہیں ہوتی، اس کے اندر اور گہرائی میں اترنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. بے شک. تو شعر سے پرہیز کرنے کا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے بڑا جو ادب تھا اور بڑا جو کلام تھا اس کی تہہ میں اترنا چھوڑ دیا، اور پھر ہم سطحیت کا ایک مرض عام ہونے لگا، اور پھر اسی سطحیت کے مرض کے ساتھ ہم قرآن کریم کا بھی جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس سے کوئی بڑے نتائج، بڑے معنی اخذ نہیں کر پاتے. بہت ہی سرسری، بہت ہی سطحی اور سرسری فہم کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. تو شعر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، اور جو حکیمانہ شاعری کی روایت ہے وہ کسی بھی تہذیب کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. اردو کو الحمدللہ یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ اردو میں دنیا کی عظیم ترین شعری روایت جو ہے، جو اقبال اس کے ایک بہت اہم اقبال کے دم سے ہے، بے تو وہ شک. یعنی اردو زبان کے اندر تو اقبال اس میں موجود ہیں، ان کا ایک بہت زبردست کلام موجود ہے. تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ شعر پڑھنے، شعر سننے، بات کرنے کا ایک موقع ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ رجحان ذرا کم سا ہو گیا ہے. لیکن اس کی طرف بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ بالکل بھی نہیں کر رہے، لیکن اس کی طرف توجہ دلانے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مطلب اقبال کا جو کلام ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے. مطلب آپ سوچئے کہ یعنی بہت بہت غیر معمولی ہے. بے شک. یعنی میں ایک مصرع شعر کرتا ہوں: عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کس یعنی مضمون کو کہاں سے آپ کہاں پوری باندھا ہے انہوں اردو، نے. عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں. اب انسان کی جو عظمت ہے، اس کا جو یعنی انسان کا اپنے اوپر یقین بحال کرنے میں اقبال جتنا بڑا انتظام اور وسیلہ اللہ نے ہمیں فراہم کیا، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی میں رہنے کے نتیجے میں ہمارے اعصاب، ہماری نفسیات، ہمارے اخلاق، ہماری ذہنی حالت، اس کے اندر ایک یعنی بڑے سیریس مسائل پیدا ہوئے تھے. ہم مروبیت اور غلامی کی ایک ذہنیت میں تھے. اقبال نے ہمیں
ہمارا اعتماد بحال کرنے میں، ہماری خودی کو بیدار کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے مطلب، اور اس سے پھر مدد لینی چاہیے. مطلب اقبال کا آپ ایک شعر دیکھیے کہ یعنی بہت بہت خوبصورت. میں ایک خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. واہ. اقبال یورپ میں گئے، برطانیہ میں گئے، اور وہاں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ. یہ کمال کی شاعری ہے، یعنی خیال کی رفت. لیکن میں سوری سلمان بھائی، آپ سے ایک سوال اسی بیچ میں اٹھتا ہے کہ کیا انہی لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا جو دونوں دنیاؤں کو دیکھ سکیں؟ اور اب تو ہمارے پاس سہولت ہے، انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے، ہر جگہ جا کر ہم ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام تہذیبوں کو پڑھیں، ریسرچ کریں، بلا اس بات کے سوچے کہ جناب ہماری اس دماغوں پر اور ہماری سوچ پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہم جا سکتے ہیں اس طرف بھی؟ جی بالکل ایسا، اس کا بھی اقبال نے جواب دیا ہے. علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں. اقبال نے مطلب بلکہ میں چند اشعار اس کو سناتا ہوں کہ نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد پہچانے، نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماہ نہیں. یعنی وہ جو ہمیں رنگ دکھائی دیتے ہیں وہ تو چیزوں کے ظاہر میں سے دکھائی دیتے ہیں نا. اصل نگاہ وہ نہیں ہے جو چیزوں کے رنگ اور چیزوں کے حلیے اور چیزوں کی حیت کو پہچان لیتی ہے. نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماہ نہیں. اور پھر یعنی کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں. یعنی مغرب کی یونیورسٹیز سب کے لیے اوپن ہیں اور ان سے استفادہ کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں. اور پھر اگلے شعر میں ایک بڑی کمال کی بات فرمائی کہ اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری. یعنی اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں. یہ جو اقبال نے یعنی ہماری اپنی نظریاتی اساس، ہماری اپنی فکری اور اقدار، ہماری اپنی فکر، ہماری اپنی ایمانیات، اس کے اندر اگر ہم اپنے تو اسٹرانگلی روٹیڈ ہیں اور پھر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم سلمان بھائی آپ نے بہت اچھی چیز پہ ایک روشنی ڈالی، اس پہ بات کر رہے ہیں. میں توصیف صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں بہت دیر سے کلبلا رہا ہے کہ عموماً ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صفائی کسی بھی معاشرے کے اندر جو ہے وہ تہذیب کی علامت ہوتی ہے. ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے طریقے سے رہتے ہیں، طریقے سے چلتے ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں اس بات کی ترغیب تو دی جا رہی ہے صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہم ایک تھیلی بناتے ہیں اپنے گھر کے کچرے کی اور اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر اسی گندی گلی میں پھینک دیتے ہیں جس گلی میں ہم سب کرکٹ کھیلا کرتے تھے ایک دور میں. آج وہاں ہم چل نہیں سکتے. تو اس سے جو ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے، جو کچھ تباہیاں آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوئی طریقہ ہے ایسا کہ ہم اس سے نکلیں گے، ہم تربیت کریں گے؟ جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ کوئی تربیت کا جو ہمارے یہاں کوئی پلیٹ فارم ہے کوئی اس طرح کا کہ جس پر ہم لوگوں کو تربیت دے سکیں؟ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ تربیت تو گھر سے ہوتی ہے، اور جو گھر ہے وہ سب سے پہلی آپ کی تربیت کا ہوتی ہے. اگر آپ کے والدین آپ کو شروع سے ہی یہ بات سکھائیں کہ آپ کو جو بھی کچرا پھینکنا ہے وہ اپنے ڈسٹ بن میں پھینکیں، اور جو باہر جب نکالیں تو آپ ایک ڈبے کے اندر رکھا کہ ذمہ دار ہے اور وہ لے جائیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ شعور جو ہے وہ اب تک اجاگر نہیں ہوا. صفائی نصف ایمان ہے، اور اس چیز کو جو ہے ہمارے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک نے، یورپینس نے، امریکنس نے اور برٹش نے اور دوسری جگہوں پہ رہنے والے، انہوں نے اس کو تو اپنا لیے ہیں، مگر جس کو ہمیں اپنانا چاہیے وہ ہم اپنا رہے ہیں. اور اب اس کی وجہ سے جو پولوشن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہاں میں جو آج کل سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے وہ یہی ہے کلائمیٹ چینج سے متعلق، کہ کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہی ہے.
اس کی وجہ جو ہے ظاہر ہے کہ انوائرمنٹل کا جو ہے نا انوائرمنٹل چینج جو ہو رہی ہے وہ اس کا ذریعہ ہے۔ اب اس کے اندر صفائی اگر ہم رکھتے ہیں اور جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں بھی صفائی رکھتے ہیں اور اپنے گھر کا کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں، اگر اس سے بچا جا سکے تو اس کے تو دو ہی ایک راستے ہیں، یا تو آپ نے اتنا شعور بیدار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ حرکت نہ کریں، یا دوسری چیز قانون اتنا سخت بنائے کہ جس کی سزا دی جائے۔ تو یہ دو طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں جو بہت ہی پیارا پاکستان ہے، وہ جو ہے نا اس کے اندر صفائی ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم پاکستان کے ندرن سائڈ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ بڑی صفائی ہے، حالانکہ وہ لوگ بھی انسان ہیں، وہ ان کے گھر میں بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، مگر وہاں پہ انہوں نے ایک پروسیس بنایا ہوا ہے کہ کس جگہ کوڑا پھینکنا ہے اور کس طریقے سے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے۔ اور اسلام آباد ہے اور دوسرے شہر ہے پاکستان کے، میں آپ جانتے ہیں اور خاصا آپ یعنی کہ دیکھتے رہتے ہیں پکچرز وغیرہ، تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ایک قانون کے تحت جو ہے قانون بنائے ہوئے ہیں، باہر انہوں نے کچرے کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر وہ کچرا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کوڑا جلاتے ہیں اس کی وجہ سے پورا اثر جو ہے ہمارے اس ماحول کے اوپر ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے نئی نئی قسم کی بیماریاں بھی پھیلتی رہتی ہیں۔ اس سے جو ہے جلدی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور سانس کی جو ہے وہ بیماریاں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کھٹمل اور مچھر اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اور جس کی وجہ سے ڈینگی اور دوسرے جو ہیں امراض ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف گندگی کی وجہ سے۔ تو آپ کو لگتا ہے توصیف بھائی کہ اگر تھوڑی سی ہم، کیونکہ وقت کم ہے، میں چاہوں گا مختصر اس کا جواب دوں آپ سے، کہ اگر ہم گھروں میں درخت، جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی، لگائیں یا درختوں کو لگائیں تو اس سے کچھ موسم میں تبدیلی لا سکتے ہیں ہم؟ بالکل جناب، اس کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بالکل ٹمپریچر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اور ہمارے جو ندرن سائڈ پہ ہے یا اسلام آباد یا دوسرے جو علاقے ہیں، اس کے اندر وجہ یہی ہے کہ وہاں درخت بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ٹمپریچر میں کمی آتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے درختوں کی وجہ سے جو ہے آپ کے جو دھوپ کی تپش جو ہے، جو ریڈیشن افیکٹ ہے، وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بالکل آپ کہہ رہے ہیں، اگر ہم کھلے میں اپنے گھر رکھیں، صحن رکھیں، کیونکہ اب تو صحن کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتے کہ دالان کیا چیز ہوتی تھی۔ ہاں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگر وہ کانسیپٹ دوبارہ آ جائے، جب وہ نہیں ہے تو ہم اپنے گھروں کے آگے ہی کچھ تھوڑی سی کیاری لگا لیں اور درخت لگا لیں، تو اس کی وجہ سے بالکل موسم چینج ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ توصیف بھائی، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، بالکل کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں چاہوں گا ایک بھرپور، ایک پازیٹیو، ایک مثبت پیغام ان والدین کے لیے جائے جو اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بچہ خود کیا بننا چاہتا ہے، اس حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس بات کا یقین کر لیجئے کہ ہر بچے کو اللہ نے ایک بہت بڑے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر بڑا آدمی بننے کی بے چینی بھی ہوتی ہے، بڑا کام کرنے کی امنگ بھی ہوتی ہے، اور بڑا انسان بننے کے لیے ایک گریجول انفولڈنگ کا پروسیس ہے جو خدا نے اس کے اندر رکھا ہے، اور وہ خود بخود آگے آتا ہے۔ آپ کو جو سب سے بڑا کام اس کے لیے کرنا ہے وہ 2-3 کام ہیں جو والدین کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر اعتماد کیجیے، اس پر یقین کیجیے، اس کی تکریم کیجیے، اس کی عزت نفس کی حفاظت کیجیے، اس کا پسندیدہ انسان بننے کی کوشش کیجیے۔ بچے کی تعلیمی سب سے بڑی تعلیمی، اگر کسی بچے کے لیے آپ کوئی بہت بڑا یعنی اس کی تعلیمی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعلیمی مدد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹیچ کریں، اس کی سب سے بڑی تعلیمی مدد یہ ہے کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کریں، آپ اس پہ اعتماد کریں، آپ اس کی نیتوں کو برا نہ سمجھیں، آپ اس کی آرزوؤں کے بارے میں شک نہ کریں کہ وہ خراب سوچ رہا ہے یا برا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ کسی بچے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہے تو اس کے لیے برا ہونا مشکل ہو جائے گا، اور اگر آپ کسی بچے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے تو اس کے لیے اچھا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے حسن نظر کا جادو ذرا دکھائیے، اپنے بچے کو اس طرح دیکھیے جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ اسے بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے بچے کو اس طرح مت دیکھیے
جو آپ کی احساس تحفظ یا عدم تحفظ کی وجہ سے جو آپ کے خوف ہیں نا، اپنی انسیکیورٹی کو آپ اس پہ قابو پائیں. اپنے اوپر اعتماد کیجیے، اپنی اولاد پہ اعتماد کیجیے، ان کا مربی بنیے، ان کا پسندیدہ انسان بنیے. تو کسی بہت بچے شکریہ کی سلمان بھائی، آپ نے جی بہت مختصر وقت میں بہت تفصیلی بات کر دی. بالکل آخر میں توصیف بھائی، بالکل آخر میرے پاس 1 منٹ ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ 23 مارچ کے اس موقع پر؟ جی میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے قائد کا قول تھا ایمان، اتحاد اور یقین موقع. اگر یہ تمام چیزیں ہم میں موجود ہو جاتی ہیں تو ہم وہ ترقی کر سکتے ہیں. میں آپ کو بس تھوڑا سا آخر میں یہ، آپ نے کیونکہ میری فوج میں بھی خدمات ہیں، کہ جب ہم بالکل آزاد ہوئے تھے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اب الحمدللہ صرف اسی وجہ سے، اتحاد کی وجہ سے، یقین محکم کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا اور وہ میزائلز بنائے ہیں جس کا تصور جو ہے آپ نہ کر سکتے ہیں، بلکہ جی، دنیا بھی نہیں سمجھ سکتی کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ توصیف بھائی آپ کا، سلمان آصف صاحب آپ کا، اویس منگر والا صاحب آپ کا. آپ سب سے گفتگو کر کے میرا حوصلہ، میرا ایمان بہت تر و تازہ ہوا ہے. مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ کہ پاکستان جو ہے اسی طرح خوابوں کی جو ہماری جنت ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا. اور اوپر نیچے آئیں گے، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ملکوں کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں. ابھی صرف 70 برس 80 برس ہوئے ہیں، اس کو قوم بننے میں ابھی وقت لگے گا. مختلف چیزیں، مختلف مسائل، پریشانیاں ہم جھیلیں گے، لیکن انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور ایک قوم بن جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.